Pakistan, he held a role of such as a leader of opposition, a nationalist assembly, and in democratic movements, and deeply respectable as a religious scholar, Mr. Maulana Fazlur Rahman. Honorary degree of Letters English Honoris Causa is being presented to Maulana Fazlur Rahman in recognition of his outstanding efforts towards development of Islamic brotherhood and national unity. I request the Vice Chancellor to confer upon Maulana Fazlur Rahman the honorary degree of Letters Honoris Causa. As Vice Chancellor of Sir Syed University of Engineering and Technology, Karachi, I confer upon you the honorable degree Doctor of Letters, D.Litt. Honoris Causa. May I request Dr. Maulana Fazlur Rahman. Ladies and gentlemen, I'll take a round of applause. May I now request the Vice Chancellor, Sir Syed University of Engineering and Technology. Yes, sir. Now, may I request Honorable Governor Singh, please present a momentum. On behalf of Sir Syed University of Engineering and Technology, we now request the Honorable Governor of Sindh, Patron, to deliver his concluding remarks. आज का ये स्पेशल कॉन्वोकेशन सैयद यूनिवर्सिटी डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनकी खिदमात के ऊपर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी से ढकी छुपी नहीं है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर इस्लाम का मामला हो या पाकिस्तान का, दीनी तबका उस पर हमेशा खड़ा होता है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की आवाज़ एक मजबूत और तवाना आवाज़ है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमेशा मसले का हल निकाला है। ये वो घर है जहाँ तमाम सियासी जमातें वक्फन मसाइल लेकर जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि जब वो मौलाना साहब से उन दरपेश मसाइल के बारे में बातचीत करते हैं तो उसमें एक हल मौजूद होता है। अब ये और बात है कि कभी उस पर अमल हो जाता है और कभी नहीं होता, लेकिन मैं अपने लिए एजाज़ की बात समझता हूँ, और सर सैयद यूनिवर्सिटी के लिए एक एजाज़ की बात है कि आज हमने PhD की ऑनररी डिग्री मौलाना फजलुर रहमान साहब को दी है। आप सबका शुक्रिया, एंड आई डिक्लेयर द स्पेशल कॉन्वोकेशन 2025 क्लोज्ड। थैंक यू। रहमान साहब जो कि JUIF के सरबराह हैं, आज उन्होंने आज उन्होंने यहाँ आकर गवर्नर हाउस को इज्जत बख्शी। आज गवर्नर हाउस में मेरे लिए ये एजाज़ की बात थी कि हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब को PhD की डॉक्टरेट की ऑनररी डिग्री दी है। तो आज हम सब मौलाना साहब को डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान साहब आज से कह सकते हैं। ये हमारे लिए एजाज़ था। आज मौलाना साहब से अंदर तफसीली बातचीत भी हुई है। मौलाना साहब के सामने मैंने 2-3 गुजारिशात रखी हैं, और वो ये बात है कि पाकिस्तान में इस्लाम की बात हो या दुनिया में पाकिस्तान की बात हो, दीनी तबका और ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार सभी के सामने है, और उस किरदार की वजह से इस्लाम का पाकिस्तान में और पाकिस्तान का दुनिया में एक मकाम मौजूद है। दुनिया की ताकतें आज हमारी जो दीनी तबका है उसको अपने लिए एक डर और खौफ की अलामत भी समझती हैं, क्योंकि दीनी तबका अपने असूलों के ऊपर खड़ा हुआ है। आज जो बात मेरी मौलाना साहब से अंदर हो रही थी वो बात थी
کہ آج جب پاکستان معاشی بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کو اس خطے میں پاکستان کو ایک عزت بخشی، آج پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر اس خطے میں طاقت کے توازن کو برابری کی بنیاد پر لا کر کھڑا کر دیا۔ لیکن آج پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو رہی ہو، KPK میں ہو رہی ہو، اور یہ جو خوارج جن کا ہم روزانہ ٹکر دیکھتے ہیں، ان کا جو تانے بانے ہیں وہ جا کر افغانستان سے ملتے ہیں، اور یہ وہ افغانستان ہے جسے پاکستان نے انگلی پکڑ کر تجارت ہو یا کھیل کا میدان ہو، ہر جگہ اپنا مسلمان اور پڑوسی بھائی سمجھ کر اپنے پاکستان میں جنگ کے دوران ان کو جگہ دی، اپنا بھائی مانا۔ کرکٹ ٹیم ہو، تجارت ہو، پاکستان سے جو بھی ہم سپورٹ اپنے افغانستان اور افغانی بھائیوں کو کر سکتے تھے وہ آج تک ہم نے کی ہے۔ لیکن آج جو افغانستان میں وہ لوگ جو بھارتی اسپانسرڈ ہے وہ موجود ہیں، اور ہماری انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے تمام تانے بانے جا کر افغانستان سے ملتے ہیں، جس کا بارہا افغانی حکومت کو اظہار کیا گیا، فارن آفس کے تھرو کیا گیا، انٹرنیشنل میڈیا کو بتا کر کیا گیا، لیکن یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ میں نے مولانا صاحب کے سامنے یہ بات رکھی، اور میں انتہائی خوشی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے خود ایک کردار ادا کیا۔ جب افغانستان سے تعلقات ٹھیک نہیں تھے تو انہوں نے وہاں جا کر بھی ان لوگوں کو بات چیت کی اور ایک حل نکالا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ جو لوگ وہاں دہشت گردی کر رہے ہیں ان سے لا تعلقی کا اعلان افغانستان کو بھی کرنا چاہیے، اور افغانستان کو ان لوگوں کو حوالے کرنا چاہیے اگر وہ انڈین اسپانسرڈ ہے، اور کوئی ایسی چیز افغان سرحد سے پاکستان کے لیے نہیں ہونی چاہیے جس سے پاکستان کی معیشت اور سالمیت کے اوپر بات آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خوارج ہیں ان کے لیے ہمارے تمام جو دینی مدارس اور علماء کرام ہیں ان کو فتویٰ بھی جاری کرنا چاہیے، لیکن جب میں نے یہ بات مولانا صاحب سے کہی تو انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی اور جاری کر چکے ہیں، اور ابھی ایک اجلاس بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس امید کے ساتھ کہ جب پاکستان کی سالمیت آئے گی تو دینی طبقہ پاکستان کی عزت اور سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ ہمارے تمام مدارس جو کہ دینی تعلیم دے رہے ہیں اور علماء کرام اور مفتی کرام پیدا کر رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کی جب سالمیت ہوگی، اس کا وقار کی بات ہوگی، تو یہ دنیاوی اور دینی طبقہ مل کر تمام سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں اپنا اہم کردار ادا کریں گی۔ سیاست کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، لیکن آج جس معاشی بحران سے پاکستان گزر رہا ہے، جس طرح بھارت اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے پرتول رہا ہے، جہاں بھارتی عزائم ہمارے سامنے ہیں، جس طرح اس نے مساجد کو جنگ کے دوران شہید کیا، جس طرح سویلین آبادی پر اس نے حملے کیے، اور جس طرح اس کی خواہش کا اظہار اس کی میڈیا نے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر یہ ہمارے علماء کرام اور دینی طبقہ موجود ہے جو کہ بھارتیوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب جس طرح پاکستان کی معیشت اور سالمیت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ پاکستان اس کے ثمرات دیکھے، اثرات دیکھے، اور پاکستانی قوم کو، 25 کروڑ عوام کو یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے اس کے ثمرات نظر آئیں معاشی طور پر، اور اسی طرح جو پاکستان کا مقدمہ ہم آگے لے کر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو مدد کرے۔ میں ایک دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا، غفور حیدری صاحب کا، میرے بھائی مولانا راشد سومرو صاحب کا اور مولانا صاحب کی پوری ٹیم کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے شفقت کی ہے،
ہمارے بڑے ہیں، پاکستان کے بڑے ہیں، اور میں ہمیشہ جب بھی اسلام آباد کوئی موقع ہوتا ہے تو مولانا صاحب سے ضرور کہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. وہاں یہ ہمیشہ ہمیں جلیبی اور مٹھائی کھلاتے ہیں. آج میں نے بھی مولانا صاحب کے لیے اپنے ہاتھ سے حلیم بنایا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ مولانا